अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ख़बर यह है कि रिवर्स इंजीनियरिंग का अमल शुरू हो चुका है। रिवर्स इंजीनियरिंग ज़ाहिर है उलट है उस इंजीनियरिंग का जो 3 साल पहले की गई, जिसके तहत गुज़श्ता हुकूमत के तमाम मकाबरीन और कर्ता धर्ताओं को करप्ट कहकर निकाला गया और मुल्क से बाहर उठाकर फेंक दिया गया और निज़ाम दे दिया गया एक इंतहाई मफरूज़े पर मबनी काबिल दयानतदार अहल और सादिक और अमीन शख्स के हाथ में, जिसका ये दावा था कि वो 90 दिन में निज़ाम दुरुस्त कर देगा और 1 साल के अंदर अंदर मईशत का पहिया ऐसा चलाएगा कि दुनिया देखेगी और बाहर से लोग नौकरियां करने आएंगे, ग्रीन पासपोर्ट की इज़्ज़त होगी और ग्रीन सब्ज़ हलाली परचम सर बुलंद होगा। लेकिन इन 3 सालों के अरसे में जो हुआ वो सबके सामने है कि कैसे सब्ज़ हलाली परचम सरनगू हुआ। ग्रीन पासपोर्ट दुनिया के बदतरीन पासपोर्ट्स में शामिल हुआ। पाकिस्तान की मईशत दुनिया की बदतरीन मईशतों में आ गई और पाकिस्तान का रुपया इंतहाई निचली सतह पर जा गिरा। मईशत का वो हाल हुआ कि अब संभलने में नहीं आ रही। महंगाई का वो आलम है कि लोग खुदकुशियाँ करने और बच्चे बेचने पर मजबूर हुए हैं। ये हालात भी कुछ ना बिगाड़ते उन इंजीनियर्स का अगर बात उनके गिरेबानों तक ना पहुंचती। बात जा पहुंची उनके अपने गिरेबानों तक। एक तो उनके कहे को चैलेंज किया गया और वज़ीर आज़म बनकर दिखाने की कोशिश की गई। दूसरे, मईशत को इस सतह पर ले जाकर फेंक दिया गया कि अब उनके अपने अखराजात भी इस दफ़ा तो कर्ज़ लेकर पूरे कर दिए गए हैं, लेकिन अगली दफ़ा अब ये कर्ज़ मिलने के इम्कानात भी मालूम हो गए हैं, क्योंकि IMF शराइत कड़ी से कड़ी करता जा रहा है और सबसे कड़ी शर्त उसकी यही है कि डिफेंस अखराजात की रसीदें पेश की जाएँ कि ये कहाँ और कैसे ख़र्च हो रहे हैं और इसकी क्या शफाफियत है। ये वो शिकंजा है गर्दन के गिर्द जिसने इंजीनियर्स का सांस रोक दिया है। नाज़रीन, फ़ैसला हुआ है कि इस प्रोसेस को रिवर्स किया जाए। रिवर्सल के मराहिल पहले से चल रहे थे और इब्तदाई तौर पर दोनों बड़े यानी आसिफ अली जरदारी और मियाँ नवाज शरीफ इनके काबू में नहीं आ रहे थे, यानी उनकी टर्म्स पर मान नहीं रहे थे और वो बदस्तूर इस बात पर कायम रहे कि नो मोर इंटरफियरेंस, मदाखलत नहीं होगी और शफाफ इलेक्शन होगा। इससे नीचे किसी सतह पर जो है वो वापस इक़्तिदार संभालने और मुल्क की मईशत को दोबारा सहारा देने या डूबती कश्ती को भंवर से निकालने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि ये मतलब ये वजह नहीं है कि वो मुल्क को की कश्ती को भंवर से निकालना नहीं चाहते, बल्कि वह शर्त इसलिए रखी गई कि जब तक ये मदाखलत ख़त्म नहीं होगी कश्ती भंवर से निकल नहीं पाएगी। इस कश्ती को भंवर से निकालना है तो ये जो गैर आइनी मदाखलत है इसको ख़त्म करना होगा और शफाफ इलेक्शन करा कर इक़्तिदार बिला शराइत के और फुल पावर्स के साथ मुंतकिल करना होगा। तब जाकर शायद कुछ सालों में खोई हुई मईशत डूबती हुई मईशत उभारी जा सके और खोई हुई साख बहाल की जा सके। नाज़रीन, ये 50 अरब का चाइना का पैकेज सिर्फ 50 अरब डुबोने के मुतरादिफ नहीं था, बल्कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल और उसके ख्वाबों की ताबीर डुबो देने के मुतरादिफ था, जिसका एहसास इन डुबोने वालों को अब हो चला है। रिवर्स इंजीनियरिंग कैसे शुरू हुई? गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज का एक बयान हल्फी आया है, सिर्फ बयान नहीं, बयान हल्फी और बयान हल्फी भी तस्दीक शुदा, जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो उस वक्त के कर्ता धर्ता थे, सियासत के मालिक थे और जिनका कहना यह होता था कानून क्या चीज़ है, जो मैं कह दूँ वही कानून है, वो जब गिलगित बल्तिस्तान गए और वहाँ उनकी मौजूदगी में फ़ोन कॉल्स कर रहे थे तो वो इस बात के उन्होंने कहा कि मैं इस बात का गवाह हूँ कि उन्होंने अपने रजिस्ट्रार को ये हिदायत जारी की फ़ोन पर कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज़ इलेक्शन 2018 से पहले जेल से बाहर नहीं आने चाहिए। ये बयान शाया हुआ
آج کے دی نیوز میں اور جنگ میں 15 نومبر 2021 کے دی نیوز اور جنگ میں، اور رپورٹر ہیں انصار عباسی۔ اس خبر نے ایک تہلکہ مچا دیا ہے۔ صحافیوں نے رابطہ کیا چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب سے بھی کہ ان کے بارے میں یہ بیان آیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے بہت بھونڈا سا موقف اختیار کیا اس کو ڈینائی کرنے کے لیے، اور یہ کہا کہ فاضل جج شمیم احمد صاحب مجھ سے ایکسٹینشن مانگ رہے تھے، اور جب میں نے ایکسٹینشن دینے سے انکار کیا تو وہ اس پر نالاں تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے یہ بدنام کرنے کی سازش کی ہے۔ جبکہ اس کے جواب میں چیف جج گلگت بلتستان شمیم احمد نے کہا ہے کہ یہ ایک انتہائی مضحکہ خیز بیان ہے۔ چیف جسٹس کا اختیار ہی نہیں ہے کسی کو ایکسٹینشن دینا، تو میں ان سے ایکسٹینشن کیوں مانگوں گا، اور وہ کیسے مجھے ایکسٹینشن دینے سے انکار کریں گے، یا میں ان سے نالاں ہو جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بیان میں نے تحریری طور پر دیا ہے، اور بیان حلفی کے ساتھ بیان حلفی کو تصدیق کروا کر دیا ہے، اور وہ اس پر اپنے بیان پر قائم ہے۔ ناظرین، یہ بیان اور شائع ہونے والی خبر نے یہ ثابت کیا ہے، یا اس سے کم از کم یہ ظاہر ہوا ہے کہ جو جسٹس شوکت عزیز کا دعویٰ تھا کہ عدالتوں کو پریشرائز کیا جاتا ہے، مرضی کے مطابق بینچ تشکیل دیے جاتے ہیں، مرضی کے بینچز میں کیس لگوائے جاتے ہیں، اور مرضی کے فیصلے حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ایسا ہی دباؤ ان کی ذات پر بھی تھا۔ یہ بیان انہوں نے دیا تھا راول پنڈی بار میں ایک خطاب کے دوران، جس کا نوٹس لے کر جسٹس ثاقب نثار نے انہیں ان کی ملازمت سے اس بنیاد پر برطرف کیا کہ انہوں نے ایک حساس ادارے کے خلاف بیان بازی کر کے غیر آئینی اقدام کیا ہے، جو اس ادارے کی توہین کے مترادف ہے، اور آئین کے تحت ایسا کرنا جرم ہے، جس کے تحت جسٹس شوکت عزیز صاحب کو اپنی نوکری سے جانا پڑا۔ جسٹس شمیم احمد کا بیان تصدیق ہے جسٹس شوکت عزیز کے بیان کی، لیکن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے اس خبر کا نوٹس لے لیا، اور اس پر توہین عدالت کا نوٹس اخبار کے ایڈیٹر اور رپورٹر کو اور رجسٹرار کو جاری کرنے کی ہدایت کی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس قسم کی خبر اور ایسا بیان، اور جی اس میں معذرت چاہتا ہوں، بھول گیا، یہ نوٹس جج گلگت بلتستان شمیم احمد صاحب کو بھی جاری کیا گیا ہے، اور اس نوٹس کی سماعت کل صبح 10 بجے ہائی کورٹ میں ہوگی۔ اس نوٹس میں یہ کہا گیا ہے کہ عدالت میں جاری ایک کیس کے حوالے سے اس قسم کی خبر شائع کرنا اس کیس پر اثر انداز ہونے اور انصاف کی راہ میں رکاوٹ بننے کے مترادف ہے، اور اس قسم کی کسی کوشش کے ذریعے انصاف کے عمل کو روکنے یا اس کو متاثر کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ رپورٹر اور ایڈیٹر اور فاضل جج صاحب عدالت میں آ کر بتائیں کہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کیوں عمل میں نہ لائی جائے۔ ناظرین، یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ توہین عدالت کے قانون کے مطابق ایسا الزام عائد کرنا یا کوئی ایسا اقدام عائد کرنا جس سے جو غلط بیانی پر مبنی ہو اور عدالت کی کارروائی متاثر ہو سکتی ہو، وہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے۔ لیکن ایک ایسا بیان جو فیکٹ پر مبنی ہو، حقائق پر مبنی ہو، اور اسے عدالت کو کسی بہتر نتیجے پر پہنچنے میں مدد ملے، وہ توہین عدالت کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ تو جن جج صاحب نے یہ بیان دیا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے بیان پر قائم بھی ہیں، اور بیان حلفی پر ان کا یہ بیان موجود ہے اور ریکارڈ پر بھی ہے، تصدیق شدہ بھی ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ بیان ہے جو جسٹس ارشد ملک کے اس بیان کی بھی تصدیق کر رہا ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان پر نواز شریف کے خلاف فیصلہ دینے کے لیے دباؤ ڈالا گیا تھا۔ لیکن وہ یہ بیان دینے کے بعد کرونا کی نظر ہو گئے تھے، تاہم آج کل کرونا اور ڈینگی دونوں ہی کا موسم ختم ہو چکا ہے،
اور جو انجینئرنگ کرتے ہیں وہ ریورس انجینئرنگ کرتے ہیں اور ریورس انجینئرنگ کے دیے حالات بھی سازگار بناتے ہیں. تو یہ توہین عدالت کا نوٹس لیا جانا بھی دراصل اس ریورس انجینئرنگ کو مزید آگے بڑھانے کے مترادف ہے. عدالت میں جب یہ معاملہ آئے گا اور یہ کردار سامنے آئیں گے اور وہ اپنے بیان کو درست ثابت کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو سزائیں نواز شریف اور مریم نواز کو ہوئی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور جب یہ سزائیں ختم ہوگی تو ان کی نااہلیت جو تاحیات نااہلی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. تاحیات نااہلی کے بارے میں سپریم کورٹ بار پہلے یہ بیان دے چکی ہے کہ کسی کو تاحیات نااہل کرنا اس کے بنیادی حقوق کے بھی منافی ہے، جبکہ حال ہی میں نامنتخب شدہ صدر سپریم کورٹ بار احسن بھون کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ نوٹس تو لیں، مقدمہ تو چلائیں آئین کے آرٹیکل 184 کے تحت اور سزائیں سنائیں آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت. وہ تو خیر ایک بیان تھا اور علمی اور بات تھی جس کے مخالف دلیل بھی سامنے آ سکتی ہے، لیکن جو جسٹس شمیم احمد صاحب کا بیان ہے اور واضح اور دو ٹوک بیان ہے اور وہ ایک واقعے کی نشاندہی کر رہا ہے جس کے وہ موقع کے گواہ ہیں. وہ عدالت میں آ کر گواہ دیں گے اور عین ممکن ہے کہ سپریم کورٹ بار شاید اس قسم کی پٹیشن بھی دائر کرے کہ نواز شریف صاحب کی نااہلی تاحیات نااہلی ختم کی جائے. اور خاص طور پر جب یہ بیانات بھی سامنے ہوں گے اور اگر ہائی کورٹ بھی اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ ان بیانات کی روشنی میں جو سزائیں سنائی گئی ہیں ان بیانات کی روشنی میں وہ درست نہیں ہے، لہٰذا نواز شریف اور مریم نواز کو الزامات سے بری کیا جاتا ہے. بری ہونے کے بعد نااہلیت کا تصور بھی ختم ہو جائے گا، اور جب نااہلیت ختم ہوگی تو پھر مکمل راہ ہموار ہوگی اس بات کی کہ میاں محمد نواز شریف صاحب اگلا الیکشن لڑ کر دوبارہ اقتدار سنبھالیں. ناظرین، بہت دلچسپ صورتحال سامنے آ گئی ہے، ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں موجودہ حکومت کے کابرین کے، اور ایک عجیب کنفیوژن کا عالم ہے اس وقت. فوری طور پر نون لیگ تو اور اس کے سپورٹر تو ظاہر ہے خوش ہیں اور وہ اس کو ایک پازیٹیو اینگل سے دیکھ رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی اس کو کیسے دیکھتی ہے اور ہینڈل کرتی ہے، جو بھی ناظرین اس کا جانب سے ریئیکشن آئے گا، یہ اقدام ہوگا، اور جو کل عدالت میں سماعت کے بعد صورتحال سامنے آئے گی اس سے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے. اگلی اپڈیٹ تک کے لیے اجازت دیجیے. راشد بیب کو روشن پاکستان نیوز سے چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.